लास्ट टाइम बात की थी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो का वो वाकया मशहूर डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि सेल्फ अवेयरनेस सालिक के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के बगैर इंसान का जो अल्लाह ताला तक का सफ़र है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। आज उसी से मिलती जुलती एक ब्रीफली जो मैं बात अपनी याद दहानी के लिए सबसे पहले और फिर आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ये मोहब्बत इंसान को और सालिक को इसकी जो रियलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर होती है, लेकिन इसकी एक अपनी डायमेंशन है, इसकी एक अपनी स्वीटनेस है और इसकी एक अपनी डायमेंशन है। और ये डायमेंशन और ये एहसास इंसान को हमारे सिलसिले में जो मशारबात के असबाक हैं उनमें जाके बिलखसूस बहुत ज़्यादा होता है। दुरूद शरीफ की कसरत तो हर वक्त ज़ाहिरी बात है, उससे तो होता ही है, लेकिन सालिक के लिए और स्पेसिफ़िकली हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के सालिकीन के लिए जो मशारबात के 5 असबाक हैं उसके दौरान ख़ास तौर पर एक ख़ास ओपनिंग होती है, जिससे इंसान को एहसास होता है कि उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डेवलप हो रहा है, या उसका वो जो एंगल है, वो जो डायमेंशन है, वो खुल रही है। और फिर हर इंसान अपनी अपनी इस्तेदाद और कैपेसिटी और अल्लाह ताला की अ, मंशा के मुताबिक उसका हिस्सा पाता है उस रिलेशनशिप का। लेकिन इसमें जो बात मैं आपके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि जो आप वसल्लम के साथ एक जज़्बाती ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में उसको मतलब उसको डीपन करने की जो टेक्नीक मुझे बहुत देर बाद समझ आई, क्योंकि मेरी अपनी गलती थी, मेरी अपनी ख़ता थी कि आपको पर्सनल वैसे बात शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो रोज़मर्रा की सुन्नतें हैं, ज़ाहिरी सुन्नतें और बातिनी सुन्नतें, उनको अगर इंसान सही नीयत से अपना ले, और सही नीयत का मतलब है एक्सप्लिसिट इंटेंशन कि मैं ये काम आप वसल्लम की इत्तबा में कर रहा हूँ, या मुंह से नहीं कह रहे लेकिन अपने जहन में जब आप एक्सप्लिसिटली एक नीयत बांध रहे हैं कि ये मैं काम सुन्नत समझ के कर रहा हूँ, तो वो बहुत इफेक्टिव एक तरीका है आपका अपना पर्सनल आप वसल्लम के साथ रिश्ते को डीपन करने के लिए। और ये बात हमारे मशाइख कसरत से बयान करते हैं, यहाँ तक कि हज़रत शेख अहमद सरहिंदी एक जगह पे फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ने बैठ के और सुन्नत के तरीके के मुताबिक पानी पिया, तो ये और इस नीयत से पिया कि मैं सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, तो ये उसकी रात भर जागने की इबादत से ज़्यादा अफजल है। अब ये एम्फसाइज जो किया हज़रत ने इतना स्ट्रांगली, और इसका मकसद एम्फसाइज करना था इस बात को, वो ये था कि सालिक को ये बात समझ आ जाए कि कोई भी सुन्नत जो है वो अपने सिग्निफिकेंस में कम नहीं है। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनकी बड़ी खूबसूरत बात वो कहते हैं, वो लिख रहे थे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्क क्या है। तो वो उनके अल्फाज अपने ये थे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल यूं है कि जैसे समवन हु विल नॉट टच एनीथिंग बट गोल्ड। मतलब गोल्ड इधर रूहानी सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में, कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने सिवाय वो चीज़ें जिनमें एक्सप्लिसिट रूहानियत थी उसको टच नहीं किया। और एक आप समझ लें कि एंजलिक जिंदगी गुजारी, उनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने कोई बच्चे नहीं पैदा किए, उनकी एक कंप्लीटली स्पिरिचुअल एक लाइफ की डायमेंशन है जो अभी तक जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो फिर तो इंशाल्लाह उनका सब होगा, उनकी शादी होगी। लेकिन जो ज़िंदगी का फेज़ वो गुजार के अभी मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का फेज़ वो एक बिल्कुल एक कम्प्लीटली एंजलिक उसकी डायमेंशन है। और आप वसल्लम की मिसाल ये है, वो फरमाते हैं कि वट एवर ही विल टच विल बिकम गोल्ड। तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत डिफरेंस लगता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वुड नॉट टच एनीथिंग बट गोल्ड, एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वट एवर ही टच्ड वुड बिकम गोल्ड। तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि जिस अमल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उस अमल के अंदर अल्लाह ताला ने रूहानियत भर दी। तो ये जो वुड वट एवर ही विल टच, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल टच विल बिकम गोल्ड का ये मतलब है कि वो जिस अमल को भी उन्होंने किया, अब चाहे उन्होंने दांत फ्लॉस किए अपने, वेदर ही ब्लेस, अपने मुबारक दांतों को उन्होंने आप सल्लम ने फ्लॉस किया, तो वो फ्लॉस करना एक अमल अगर इस नीयत से किया गया तो उसके अंदर रूहानियत चली गई। अब आपने बैठ के इंटेंशनली पानी पिया इस नीयत से कि मैं सुन्नत के तरीके से पी रहा हूँ, तो उसमें रूहानियत चली गई। तो ये वो सारी ज़ाहिरी सुन्नतें हैं रोज़मर्रा की, जिसकी ताकीद हमारे मशाइख बहुत करते हैं। और मैंने हज़रत डॉक्टर साहब से रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सुनी, हज़रत ख़ाक़वानी साहब भी बहुत एम्फसाइज़ फरमाते हैं इस पे। तो ये हमारे ख़ास तौर पे हमारे सिलसिले में इसका बहुत एम्फसिस है, इस पे किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ बातनी सुन्नतों, क्योंकि बातनी सुन्नतें मुश्किल लगती हैं लोगों को करना, हम सब के लिए मुश्किल होती हैं। अब आप देखिए कि किसी को माफ़ कर देना, दरगुज़र कर देना, अब ये आप वसल्लम की सुन्नत है, बातनी सुन्नत है। किसी के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ या कीना ना रखना, बातनी सुन्नत है। किसी से हुस्न ज़न रखना, बातनी सुन्नत है। अब ये लेकिन हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली ये वो इतनी सिग्निफिकेंट बातें सुन्नतें हैं जिन पर एम्फसाइज़ नहीं किया जाता। तो अब आप देखिए, आपको कितने लोगों पर गुस्सा होगा, कितने लोगों के खिलाफ गिले शिकवे होंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें ये सुन्नत समझ कर माफ़ कर दिया कि आप सल्लम ये मैं अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की इत्तबा कर रहा हूँ कि मैं उस शख्स को माफ़ करता हूँ। ये मैं सुन्नत की इत्तबा कर रहा हूँ कि मैं किसी के लिए किसी को नुकसान पहुँचाने की, किसी को हार्म करने की, मेरी ज़ुबान से, मेरे हाथ से, मेरे इरादे से कोई किसी का नुकसान ना हो, ये मैं इसलिए करता हूँ कि आप सल्लम की सुन्नत है। मेरे नबी ने अस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं पसंद उनको जिसके हाथ और ज़ुबान से लोगों की इज़्ज़त, उनका माल, उनकी जानें महफूज नहीं है। अब ये कितना बड़ा अमल है, हुस्न ज़न रखना, ये कितना बड़ा अमल है, लेकिन कितना मुश्किल अमल है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में सब डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है, लोगों की अमल के पीछे हम उसकी नीयत पर शक करते हैं। सही अमल भी हो तो नीयत पर शक करते हैं, उसने ये दिखावे के लिए किया होगा, उसने ये अपनी तारीफ़ के लिए किया होगा, ये मुझ पे एहसान जतलाना चाहता होगा, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता होगा, ये मुझे शर्मिंदा करना चाहता होगा, या इसने ये अमल किसी और जो भी
کوئی نہ کوئی میل انٹینٹ ہم لوگوں کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے لیے اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، اپنے غلط کاموں کے پیچھے بھی اپنی نیت کو اللہ کے آگے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ سننے میں کوئی بڑی فقہی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو اپنے بڑے لمیٹڈ تجربے اور ایکسپیرینس سے اور ابھی تک کے اس سفر پہ ڈگمگاتے ہوئے چلنے سے اگر آپ کو ایک چلتے چلتے اگر اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کروں، ایکسپیرینس سے، یہ میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا، ایکسپیرینشل بات کر رہا ہوں، اپنے لیوڈ ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں، کہ اس سے اسٹرانگ فاؤنڈیشن آپ کے قلب کو ریفارم کرنے میں، ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر، رابطہ شیخ، وہ تو ہماری ہیں نا دو کور پلرز ہیں سلوک کے، لیکن یہ جو مجاہدہ ہے اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ جب لوگ مجاہدے کا نام لیتے ہیں نا تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ شاید صرف روزے رکھنا اور ہر رات کو 100 نفل پڑھنے کا نام ہی مجاہدہ ہے، وہ تو مجاہدہ ہے ہی ہے، لیکن یہ مجاہدہ بڑا مشکل مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ کسی مجاہدے سے کم نہیں ہے۔ جب آپ کسی شخص پر غصہ ہوں گے اور اس کو معاف کریں گے، اللہ کے لیے درگزر کریں گے، جب حسن ظن رکھیں گے، جب اپنے آپ کو آزاد کریں گے، اپنے آپ کو خالی کریں گے، کچھ دیر کے لیے اپنے آپ سے اسکیپ کریں گے۔ اب وہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ مراقبے سکھائے نہیں جاتے، اس لیے میں اکابر کے رستے سے ہٹنا نہیں چاہتا اور اپنے سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے سلسلے کی جو انٹیگریٹی ہے اور جو اس کا طریق ہے، کیونکہ وہ نہ میری اوقات ہے، نہ وہ میری جگہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کرنے والا، لیکن میں ایک اور بزرگ کا نام لے کے ان کے سلسلے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی جو تھے وہ سلسلہ اشرفیہ میں ایک مراقبہ موت اسے کہتے، وہ خیر مجھے حضرت نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو حضرت سختی سے منع فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب، تو اس کے بعد میں نے وہ، کیونکہ میں اپنے شروع کے ایام میں بہت زیادہ وہ مجھے مطلب اس کو کرنے کا فائدہ ہوتا تھا، میں نے ایک دفعہ حضرت سے جب اجازت لی تو حضرت نے مجھے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ خیر میں اور اس لیے میں اس کو بالکل آگے پروموٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کی جو ایسنس ہے وہ اور ہے، وہ اللہ کی محبت کی شدت اتنی پیدا کرنا ہے کہ اس محبت کی شدت میں انسان کا دل دنیا سے کٹ جائے۔ لیکن میں اشرف علی تھانوی صاحب کی بات فرما رہا ہوں کہ سلسلہ اشرفیہ میں جو ہے مراقبہ موت کا ایک پریکٹس مجاہدہ کیا جاتا تھا، یہ تصور کرنا کہ انسان جو ہے وہ مطلب قبر میں ہے یا اس کی میت جا رہی ہے، اس کے ایک امیجنیشن باندھنا، اور اچھا اس سے جب میں کرتا تھا جس زمانے میں، تو اس سے ایک انسان کی عجیب ظاہری بات ہے کیفیت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک چیز کا نا احساس ہوتا ہے جو اس مراقبے کے بغیر بھی انسان کو اینی بڈی وتھ کامن سینس ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ دیٹ، کہ یہ دنیا ہمارے سے پہلے بھی چل رہی تھی اور ہمارے بعد بھی چلے گی۔ اگر آپ امیجن کریں نا بیٹھے بیٹھے کہ آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں، دفتر میں ہیں، کالج میں ہیں، اسکول میں، جہاں بھی ہیں، کہ آپ نہیں ہیں اور باقی کیریکٹرز اس طرح موجود ہیں، وہ لائف اسی طرح فلو کرے گی، ہمارے سے پہلے بھی فلو کرتی آئی ہے، دکانیں بھی کھلیں گی، سامان بھی بکے گا، ٹی وی پہ خبریں بھی چلیں گی، سیاست بھی اسی طرح آپریٹ کرے گی، انٹرنیشنل ایونٹس بھی ویسے ہی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی لوگ اسی طریقے سے، کھانا بھی پکے گا، کچن بھی چلے گا، دنیا ایسے ہی آپریٹ کرے گی۔ ہاں جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس شخص کی کمی تو محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ 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 اللہ نے وقت ایسی چیز بنایا ہے کہ وہ بھی آہستہ 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 کم ہونے لگ جاتی ہے، اور لائف ہم نے انسان نے ایک لفظ ایک ورڈ ڈھونڈا ہوا ہے، نارملائز ہو جاتی ہے،
چیزیں دوبارہ سے نارملائز ہونے لگتی ہیں، یا آپ سے کہہ لیں کہ ایک نیا نارمل، دے فائنڈ اے نیو نارمل، اور لائف چل پڑتی ہے. تو ہم کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے کہ ہمارے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی. تو جب ہم انڈسپینسیبل نہیں ہیں تو اپنے 5.5 6 فٹ کے جسم کے اندر اور اس کے اندر ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر جو ہم نے غصہ، کینہ، بغض اپنے قلب میں پال رکھا ہے، لوگوں سے بدگمانیاں پال رکھی ہیں، وہ بے تکی ہیں. وہ صرف ہماری اپنی ایگو تک محدود ہیں، وہ ہماری اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے ہیں. اور جس بات کا مجھے اب بہت مشاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان اگر اپنے ذکر میں وہ لمحات کو میکسیمائز کر سکے نا جب وہ اپنے آپ سے بالکل خالی ہے، جب وہ اپنے آپ سے بالکل جدا ہے. اور چند لمحے ایسے ضرور ہونے چاہیے انسان کے دن میں جب وہ اللہ سے صرف اللہ کو مانگے، صرف اللہ کے لیے. یہ خاکوانی صاحب کے الفاظ ہیں، اللہ کو اللہ سے مانگو صرف اللہ کے لیے. اس سٹوری میں انسان اپنے آپ کو بالکل نہ لائے، کیونکہ ریالٹی وہی ہے کہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو حی القیوم ہے. تو بات کو ختم کرتا ہوں واپس جس بات سے آج شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمرائز کرتا ہوں چند بلٹ پوائنٹس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے مشاربات میں، اسباق میں آگے چل کے 11ویں 12واں 13واں 14واں سارے اسباق میں انشاءاللہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائیں گے. اسباق وہاں تو وہ ڈیپن ہوتی ہے جس میں ہم وہ مشاربات کرتے ہیں، وہ ہمارے جو سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سپریٹلی کلٹیویٹ کرنا اور کتنا اہم ہے، اور اس کو کرنے کا ایک زبردست طریقہ روزمرہ کی سنتیں ہیں. اور وہ سنتیں ظاہری تو ہیں، ہم سب جانتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ وہ باطنی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفس پر بہت بھاری گزرتی ہیں اور مشکل ہوتا ہے. ایک آخری بات بھی کر دوں کہ دیکھیے یہ جو آرگیومنٹیشن ہے، جھگڑالو ہونا، میری بات اینڈ میں میری بات مانی جائے، یا میرا ہی، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا آئی شوڈ ہیو دا لاسٹ ورڈ، میری بات ہی الٹیمیٹلی سنی جائے یا ڈومینیٹ کرے. یہ جو اننیسیسری بحث کرنا، یہ سب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک اسوہ حسنہ ہے وہ ایسا پرفیکٹ اسوہ حسنہ ہے کہ میں اب سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ ان کے شخص جب بات کرتا تھا وہ اس کے کبھی سائیڈ ویز بات نہیں کرتے تھے، اپنا پورا چہرہ مبارک، اپنا پورا سینہ مبارک اس کی طرف موڑ کر اس کو توجہ سے بات سنتے تھے. یہ کیا خوبصورتی ہے اس چیز میں. مطلب کہاں آپ کو انسان کی تاریخ میں، کہاں آپ کو ایسی پرفیکشن ملتی ہے اخلاق کی. کیا کمال ہے. ایک صحابی ایک دفعہ اپنا چھوٹا نیا پیدا ہوا بچہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اپنا بچہ بٹھا دیا. تو اس بچے کا پیشاب نکل گیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت ہمارے یمنی بزرگ حضرت شیخ حبیب عمر دامت برکاتہم وہ سناتے ہیں. تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا آپ بیانات سنا کیجئے، ان کا جو بھی کانٹینٹ آپ کو انگلش میں مل جائے ضرور سنا کیجئے. بہت اللہ والے ہیں، بہت اللہ والے ہیں. حضرت حبیب عمر، حضرت حبیب علی جفری،
یہ یمن کے مشائخ ہیں سلسلہ بعلویہ کے. اللہ تعالیٰ کا بھی میری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی نسبت اور ان سے تعلق نصیب فرمائے. بہت بڑے اللہ والے ہیں یہ لوگ بھی. تو خیر وہ یہ سنا رہے تھے واقعہ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا پرے نہیں کیا کہ پرے کروں گا اس کو ادھر ادھر کروں گا تو اس کا پیشاب نہ رک جائے، بچہ ہے وہ اپنا آرام سے کر لے. تو جب اس نے کر لیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے بعد بھی اپنی گود سے نہیں اٹھایا کہ اب جو میرے صحابی بیٹھے ہیں یہ امبیرس نہ ہو، انہیں شرمندگی، انہیں ایسے شرم محسوس نہ ہو کبھی میرے. ابھی آپ دیکھیں کیا کمال ہے کسی کے ساتھ ایمپتھی رکھنے کا، جسے آج کل ہم ماڈرن سائیکالوجی میں ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں نا، ای کیو، کہ انسان ایموشنلی کتنا اویئر ہے اور لوگوں کے، کہ ہاؤ ڈز ہی میک ادر پیپل فیل ان ہز پریزنس. ایک قسم کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے نا ایموشنل کوشنٹ کی، کہ اس کی پریزنس میں اور لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں، ڈرے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ہیوملیٹڈ محسوس کرتے ہیں کہ ایلیویٹڈ محسوس کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ انہیں عزت مل گئی ہے، وہ اٹھ گئے ہیں، کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ گر گئے ہیں اور انہیں کسی نے چھوٹا کر دیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں معجزوں میں سے اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا تھا کہ شاید میرے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت نہیں کرتے. Everybody felt elevated in the presence of the most perfect human being, most perfect of the creations. اور یہی دلیل ہے ان کے موسٹ پرفیکٹ ہونے کی. مطلب بہت زیادہ دلائل ہیں، بہت زیادہ انفینٹ ریزنز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرفیکٹ ہونے کی، لیکن یہ بھی ان میں سے میرے اپنے عاجزانہ ہمبل اوپینین میں بہت بڑا میریکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پرفیکشن کا، کہ ایوریبڈی فیلٹ elevated in his presence, in the presence of the most perfect of creations, the beloved of Allah Ta'ala, the purpose of creation. تو یہ ہیں وہ اخلاق کی سنتیں، یہ ہیں وہ باطنی سنتیں. ہم لوگوں کو اپنی پریزنس میں آج ہمیں تھوڑی سی اتھارٹی مل جائے، ہلکی سی، اور اللہ معاف فرمائے روحانی اتھارٹی تھوڑی سی مل جائے تو ایک دم ہم اپنے آپ کو باقیوں پہ سپیریئر افضل جانتے ہیں. ایک دم ہمیں اپنے آپ کی اگلوں کو حقیر نہ بھی سمجھ رہے ہوں تو اپنے آپ کو بڑا ضرور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بات منوانے کی، اپنی وزڈم بتانے کی، اپنی بڑائی بتانے کی کوشش میں ضرور انسان لگا رہتا ہے. یہ ہیں وہ اندر کے چور. وہ سلطان باہو کا شعر تھا نا کہ باج فقیرہ کسے نہ ماریات باہو چور اندر داہو. فقیروں کے علاوہ اس کو کوئی مار نہیں سکا. باج فقیرہ کسے نہ ماریا باہو چور اندر داہو. یہ اندر کا چور ہے، یہ اندر کا انیمی ہے. It's you against yourself and that's a battle. تو یہ جو باطنی سنتیں ہیں اس کی طرف میں اپنی توجہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ ان کی طرف بڑا کانشیسلی اٹینٹیو رہنا ہے، کیونکہ ان کی ایبسنس میں یہ ایک پیکج ہے نا، یہ انسان کی گرومنگ کا ایک پیکج ہے. مراقبہ اور ذکر اس کا کور ہے، رابطہ شیخ اس کا کور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت، اور سنت اپنی ہر ڈائمنشن میں. یہ نہیں کہ من پسند جو آسان لگا اس کو فالو کر لیا، جو مشکل لگا اس کو پیچھے کر دیا. تو یہ مجاہدہ ہے، اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ یہ مجاہدہ بڑا ضروری ہے. حضرت ہمارے احمد جاوید صاحب مجھے فرمانے لگے ایک دفعہ کہ دیکھو میاں، ذکر تو کور ہے لیکن زندگی میں مجاہدہ بہت ضروری ہے. اور یہ ذکر کے ساتھ ساتھ اسی لیے یہ جو ہے نا مجاہدہ، کیونکہ ایک وقت آتا ہے انسان کو ذکر اس کے نفس پہ بھاری نہیں گزرتا، عادت پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ
ایسا مقام دے کہ انسان کو پھر ذکر اس کے قلب پر بوجھل نہیں لگ رہا ہوتا. ذکر کی حالت میں تو وہ ہے، ذکر تو کر رہا ہے، لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ابھی پھر رہی ہوتی ہیں انسان کے اندر، اپنی انا بھی پھر رہی ہوتی ہے، ایگو بھی چل رہی ہوتی ہے، حسد بھی چل رہا ہوتا ہے، بغض بھی چل رہا ہوتا ہے، بدگمانی بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ اینیمیز پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو کانشیسلی ایکنالج کرنا، ریکگنائز کرنا اور فائٹ کرنا، یہ اسی بات کی لڑی ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا. اٹس آل پارٹ آف سیلف اویئرنیس اینڈ اٹس آل اے ویری 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 کریٹیکل پارٹ آف اتباع سنہ. یہی سیلف اویئرنیس ہے. آپ کو پتہ ہے، یو ایکنالج، اپنی برائیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی شارٹ کمنگز کو جانتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں. آئی ہیو دس پرابلم، میں بدگمان ہوں لوگوں سے. یہ اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ میرے اندر یہ بدگمانی کا مسئلہ ہے، یا میرے اندر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا مسئلہ ہے، یا میں لوگوں کے اوپر شک زیادہ کرتا ہوں، یا میں کسی شخص کے خلاف بغض رکھتا ہوں، یا میں فلاں شخص کو معاف نہیں کر سکتا، میرے دل میں اتنا اس کے خلاف ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے. اس کو اکنالج کریں، اور اکنالج کرنے کے بعد name it and fight it. And that's the emotional inner work that only you can do. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائیں اس ہنڈرنس سے اوورکم کرنے میں. اور یہی پروسیس ہے آپ کی گروتھ کا انشاءاللہ، اور سفر اللہ تعالیٰ. مراقبہ کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اپنے اپنے اسباق کے مطابق مراقبہ کر لیجئے. اور مجھے جو بھائی بہن جو اپنے اسباق کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کو 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں ایک سبق کے اوپر، تو وہ پلیز یاد دہانی کرا دیجیے گا. اپنی کیفیت بھی لکھ کے بتا دیجیے گا کہ کیا کیفیات ہیں آپ کی. اور اگر 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں مراقبہ کرتے ہوئے، ایک سبق کرتے ہوئے، تو اپنی کیفیات اور وہ بتا دیجیے گا. تو پھر انشاءاللہ وہ پھر دیکھ کر اگر مناسب ہوا تو انشاءاللہ پھر اگلا سبق جو ہے وہ ہم شروع کر دیں گے. مراقبہ کر لیجیے.
ہوں، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دعا مانگ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا وعلی آل مولانا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على مولانا كما باركت على سيد إبراهيم. اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی جماعت کو اپنے ہمارے مشائخ کے صدقے قبول فرما لیجیے، ہماری اس ادنا سی محنت کو ہمارے مشائخ کے صدقے قبول فرما لیجیے، ہماری اس ادنا سی محنت کو ہمارے اکابر کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اگر خالص آپ کے لیے ہے اور اس میں اور کوئی نیت نہیں ہے، خالص آپ کی یاد کے لیے ہے، تو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں درگزر فرما لیجیے، اور ہمارے حضرت ڈاکٹر شاہد اویس، حضرت ڈاکٹر شاہد اویس، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر شاہد اویس رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بے حد بلند کیجیے، اپنے ساتھ ایک پرماننٹ پیس اور رحمت کے مقام میں، اور درجات کو حضرت کے بلند فرمائیے، اور ان کا لگایا ہوا یہ پودا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس پودے سے پھل آتا رہے، اور حضرت کی روح مبارک کو اس کا ثواب جاتا رہے، اور ہمارے شیخ حضرت ناصر الدین خاکوانی صاحب قدس سرہ و دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت زیادہ برکت اور رحمت اور ان کی صحت میں برکت ڈالیں، اور اللہ حضرت کو لمبی صحت مند عمر دیں، اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ قائم رکھے، اور ان کے فیض کو بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دنیاوی اور دینی جتنی حاجات اور نیک خواہشات ہیں ان کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي جزا الله أن سيدي ومولاي محمد ما هو أهله۔ اپنا سب خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ۔
نیکسٹ سنڈے میں پاکستان ہی ہوں گا انشاءاللہ، تو سنڈے کو ہی آؤں گا انشاءاللہ، تو پھر اپنی مجلس ذکر